Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स का सिलसिला पाकिस्तान में जारी है और अब मुबैना तौर पे इमरान खान की एक ऑडियो सामने आई है जिसमें बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर आज़म खान से बात कर रहे हैं और बात हो रही है अमरीकी साइफ़र पे, अमरीकी मरासले पे कि ये अब सामने आ गया है, इस पे क्या करना है और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उस हवाले से बनाई गई, ये ऑडियो लीक उस हवाले से। इस ऑडियो लीक से ये कंफर्मेशन तो मिलती है कि बाकायदा तौर पे जो साइफ़र आया था उसकी डिस्कशन भी हुई। अब बड़ा सवाल ये है कि ये वाकई हैकर्स का काम है या कि ये काम कोई और कर रहा है, और इस हवाले से जो सबूत मौजूद हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, वो नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे कि वज़ीर आज़म हाउस की ये रिकॉर्डिंग कर कौन रहा है और ये वाली रिकॉर्डिंग मौजूद किसके पास है, और इसकी एक गवाही भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इसका थोड़ा सा तज्जिया करते हैं कि इमरान खान की ये जो ऑडियो आई है आज़म खान के साथ बातचीत की, इससे ये बात साबित होती है कि वज़ीर आज़म हाउस बाकायदा तौर पे बग किया गया है, और ये बगिंग जिस किसी ने भी की है वज़ीर आज़म हाउस की, उसने कोई ख़ास सॉफ्टवेयर इस हवाले से इस्तेमाल किया है। और जो सॉफ्टवेयर है इसमें दो सॉफ्टवेयर आते हैं, एक फिनफिशर, फिर जिसको फिनस्पाई भी कहते हैं, ये पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली लिया और पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये मौजूद है। दूसरा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पेगासस, और मैंने अपने ज़राए से बात की और जो इस काम में डील करते हैं उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने 3 पेगासस सॉफ्टवेयर लिए हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान ने थर्ड पार्टी के ज़रिए 3 पेगासस सॉफ्टवेयर लिए। ये इंडिया ये सॉफ्टवेयर इजराइल की कंपनी NSO बनाती है और जिससे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग में हो सकती है, और थर्ड पार्टी के ज़रिए, एक प्राइवेट पार्टी के ज़रिए पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने 3 सॉफ्टवेयर लिए पेगासस के, और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के पास मौजूद हैं। इस हवाले से नाज़रीन कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी से ये सिक्योर किया गया, लेकिन इस हवाले से जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साबिक चेयरमैन हैं, इंतहाई पढ़ी लिखी शख्सियतें जिन्होंने बाकायदा तौर पे MIT से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की, उनका नाम है उमर सैफ। पंजाब हुकूमत में ये चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड भी रहे, और कल उन्होंने 27 तारीख को उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें कहा पेगासस सॉफ्टवेयर बाय द NSO ग्रुप, दैट्स द ट्वीट। पेगासस NSO ग्रुप का पेगासस सॉफ्टवेयर, ये ट्वीट है, ये उमर सैफ साबिक चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने की। तो हमारे जो ज़राए हैं बता रहे हैं कि 3 कम अज़ कम सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी के ज़रिए पेगासस के भी लिए गए, फिनफिशर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी। और ये काम कैसे करते हैं कि मसलन आपका अगर मोबाइल फ़ोन है तो डिस्टेंस से बैठ के, या आपके मोबाइल फ़ोन को अगर हैक कर लिया गया है, उसमें कोई मेलवेयर ऐड कर दिया गया है, तो उसका कैमरा ऑन करके उसकी वीडियो भी देखी जा सकती है और साथ साथ ऑडियो भी सुनी जा सकती है। जो फ़ोन का माइक है वो बतौर उसकी ऑडियो पिक करता है और रिमोटली आप बैठ के कर सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। और फिनफिशर की जो मार्केटिंग होती है वो रिमोट मॉनिटरिंग की भी बताते हैं कैपेबिलिटीज़, और पेगासस भी रिमोट मॉनिटरिंग की आपको ये फैसिलिटीज़ बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ हकूमती इदारों के पास, हकूमती एजेंसीज के पास होते हैं, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मुतअद्दिद ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ये चीज़ रिकॉर्ड पे कह चुकी हैं कि ये सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। और इस हवाले से माजी में भी 50 सहाफ़ियों ने जब पेगासस का डेटा एक्सेस किया था तो उस वक्त भी ये चीज़ सामने आई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान का मोबाइल नंबर उसमें मौजूद है, और उस वक्त हमारे दफ्तर ख़ारजा ने कहा ये तो इंडिया ने क्योंकि ऑफिशियली लिया हुआ है ये सॉफ्टवेयर इजराइल से, इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, वो थर्ड पार्टी के ज़रिए नहीं, तो वो मुद्दा हमने इंडिया के ऊपर डाल दिया था और बाकायदा इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में हमने इंडिया के हवाले से कंप्लेंट भी की थी। लेकिन अब जो चीज़ें नाज़रीन सामने आ रही हैं, उमर सैफ की ये ट्वीट, हमारे ज़राए जो इस हवाले से बता रहे हैं, और इसको ऑफिशियली हमेशा डिनाई किया जाता है क्योंकि इजराइल के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते, रिकग्नाइज नहीं करते। थर्ड पार्टी के जरिए ये सॉफ्टवेयर हमारे ज़राए बता रहे हैं कि प्रोक्योर किया गया था। नाज़रीन, इस ऑडियो लीक में जो बातचीत हुई है इससे एक और अहम चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जो ये रिकॉर्डिंग है ये गालिबन 26 या 27 मार्च को की गई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 26 या 27 मार्च की ये रिकॉर्डिंग है
کیونکہ 28 مارچ کو وزیر اعظم ہاؤس میں باقاعدہ ایک ملاقات ہوئی جس کا اس آڈیو لیک میں ذکر ہے۔ اس ملاقات میں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی شامل تھے۔ اس ملاقات میں جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ امبیسڈر 28 مارچ کو شریک ہوئے تھے اور اعظم خان اس ملاقات میں تھے، اور اس کے باقاعدہ ریکارڈز بنائے گئے، منٹس کیے گئے ریکارڈ، اور اس میں جو بات چیت ہوئی اس میں جو ہمارے فورن سیکریٹری ہے انہوں نے امبیسڈر کے مراسلے کا ذکر کیا۔ جی ہاں، جو آپ آڈیو میں سن رہے ہیں کہ یہ مراسلہ آیا ہے، سفیر کی طرف سے یہ مراسلہ آیا ہے ہمارے، اور اس میں یہ والی دھمکی ڈونلڈ لو کی طرف سے دی گئی ہے، تو پھر فورن سیکریٹری نے پرائم منسٹر کو بتایا، پرنسپل سیکریٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو بتایا، اور فورن منسٹر کو بتایا کہ جی بالکل یہ مراسلہ ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارے سفیر نے یہ مراسلہ بھیجا ہے۔ اور اس میں جو بات کی ہے ہمارے سفیر نے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات تھی، ڈونلڈ لو میں اس میں یہ الزام لگایا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو پالیسی ہے رشیا کے حوالے سے اور یوکرین پہ خاص طور پہ ایک نیوٹرل سٹینس ہے، یہ امریکہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے اسی میٹنگ میں جو 28 مارچ کو ہی، جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس طرح کی یہ میٹنگ بلانی ہے جو کہ غالباً 26 یا 27 کی ریکارڈنگ ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ریکارڈنگ کی کس نے اور اس حوالے سے ثبوت کیا موجود ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ میں نے جو ذرائع سے بات کی ہے ناظرین، اور دفتر خارجہ کے ذرائع سے، انہوں نے یہ بتایا کہ امریکہ پاکستان کے یوکرین کے حوالے سے موقف پر بالکل خوش نہیں ہے، اور یہ ریکارڈڈ ہے۔ 28 مارچ کی جو میٹنگ ہوئی، اس میں پاکستان کے فورن سیکرٹری نے یہ بتایا کہ یہ مراسلے میں لکھا ہے، ہمارے سفیر نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل، اس نے یہ باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کی نیوٹرلٹی صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان کے موقف کی وجہ سے ہے، باقی کوئی ادارہ اس کا نہیں ہے۔ اور ہمارے سفیر نے اس کا جواب ڈونلڈ لو کو دیا کہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد یہ کام ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر شیریں مزاری اس حوالے سے یہ سوال اٹھاتی رہی کہ پھر یہ کون تھا جس نے یہ کہا کہ جناب یہ صرف عمران خان کا فیصلہ ہے، جبکہ اس حوالے سے دفتر خارجہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، افواج پاکستان کے سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی انپٹ تھی کہ یہ دورہ کرنا ہے۔ تو پھر یہ یو ایس نیشنل سیکیورٹی کونسل کو جو میٹنگ ہوئی اور یو ایس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی طرف سے یہ آیا، یہ کس نے کہا؟ یہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے سوال اٹھایا تھا۔ اور اسی ریکارڈڈ جو منٹس ہیں اس میٹنگ کے، ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے سفیر نے یہ بتایا ہے اور مراسلے میں لکھا ہے کہ یہ ڈیسیجن وائٹ ہاؤس میں ہوا ہے، یعنی کہ صدر جو بائیڈن کا یہ ڈیسیجن ہے، این ایس سی یو ایس نیشنل سیکیورٹی کونسل کا یہ ڈیسیجن ہے جو کہ کنوے کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو منٹس ریکارڈ ہوئے اس میں بتایا گیا کہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ یہ نیوٹرلٹی صرف وزیر اعظم عمران خان کے موقف کی وجہ سے ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں جو ریکارڈ ہوئے منٹس، اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جانا ہے تو وہ پاکستان کو معاف کر دیں گے، نہیں تو پاکستان کے لیے سنگین نتائج ہوں گے، اور بالکل امریکہ اور یورپ سے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا۔ 28 مارچ کی جو آڈیو بتا رہی ہے کہ جی میٹنگ ہونی ہے، 28 مارچ کو جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ چیز ریکارڈ ہوئی، اور سیکرٹری خارجہ پاکستان کے فورن سیکرٹری نے بتایا کہ یہ دھمکی ڈونلڈ لو نے لگائی ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوا، اگر عمران خان وزیر اعظم رہے تو پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے اور پاکستان کو یورپ اور امریکہ آئسولیٹ کر دے گا۔ جس کے جواب میں ہمارے جو امبیسڈر تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب ابھی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تمام سٹیک ہولڈرز کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اسی منٹس میں ریکارڈڈ ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ ڈونلڈ لو نے یہ بات اس سے پہلے کی کہ جبکہ ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا بھی نہیں تھا۔ اور ناظرین، یہ ڈونلڈ لو کی جو دھمکی تھی یہ بالکل اسی طرح کی دھمکی تھی جو کہ اس سے پہلے رچرڈ آرمیٹیج نے 2001 میں 9/11 اٹیک کے بعد لیفٹیننٹ جنرل محمود جو کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کو بلا کے دھمکی دی کہ either you are with us or against us۔ اور اس منٹس آف دا میٹنگ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، جو اس آڈیو لیک نے انڈیکیشن دی کہ جی یہ ایک میٹنگ کرنی اعظم خان کے، اس میں یہ فورن سیکریٹری آف پاکستان نے یہ ریکارڈ پہ چیز رکھی۔ تو یہ آڈیو یہ چیز تو کنفرم کر رہی ہے کہ بالکل یہ بات چیت بھی ہوئی، اور یہ مراسلہ جو تھا، جو سائفر تھا، وہ بالکل ایک حقیقت ہے، اور اس کے منٹس بھی اب ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کا فورن سیکریٹری جو بیوروکریٹ ہیں وہ بغیر کسی سیاسی
مصلحت کے انہوں نے یہ باتیں وہاں پہ ریکارڈ پہ رکھی، جس کے منٹس باقاعدہ طور پہ پھر اعظم خان نے ریکارڈ کیے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی 28 مارچ 2022 کی اس میٹنگ میں۔ تو اس آڈیو لیک نے یہ کام تو کیا ہے کہ یہ کنفرمیشن آن دا ریکارڈ لے آئے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین ایک دو اور چیزیں ہیں کہ اب یہ ہوئی کیسے چیزیں، اس کی کنفرمیشن مزید بھی آتی ہے، لیکن آپ کو ناظرین میں سامنے رکھتا ہوں انصار عباسی صاحب نے 4 جولائی کو ایک کالم لکھا اور اس میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی کالز لیک ہو سکتی ہیں، اور اس میں انصار عباسی صاحب بتا کیا رہے، ایجنسیوں کے پاس شاید ایسی بہت سی ریکارڈنگز موجود ہیں، مجھے جو بتایا گیا تھا اس کے مطابق ایسی کئی آڈیوز ایجنسیز کے پاس موجود ہیں۔ ایک مبینہ آڈیو تو ایسی بھی ہے جس میں عمران خان اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو امریکی مراسلے کا حوالہ دے کر کچھ اس طرح کہتے ہیں، لیٹس پلے ود اٹ، یعنی کہ 4 جولائی کو یہ آڈیو تو آج سامنے آئی ہے انصار عباسی کے اس کالم کے مطابق، جو کہ اب ریکارڈ کا حصہ ہے جسے کسی نے ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ یہ دعویٰ کیا اپنے کالم میں کہ ان کے پاس یہ ریکارڈنگز ہیں، اور ان ریکارڈنگز کی بیسس پہ انصار عباسی کو بتایا گیا کہ جناب یہ والی آڈیو ریکارڈنگ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انصار عباسی صاحب اس کیس کے ایک اہم گواہ ہیں۔ اب یہ انصار عباسی جو ڈاکٹر شیریں مزاری نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کرائے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اس کی کنورسیشن بھی سیف نہیں، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے انصار عباسی کے 4 جولائی کے ٹویٹ کے بعد۔ تو یہ کنفرمیشن اس آڈیو لیک ہونے کے بعد ہو چکی ہے کہ پاکستان، انصار عباسی کے بقول، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کے وزیر اعظم کی کنورسیشنز کو ریکارڈ کر رہی ہیں، انصار عباسی صاحب نے یہ کہا تھا۔ اب یہ ناظرین مراسلہ حقیقت ہے کہ نہیں، اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بنایا گیا۔ تو اس حوالے سے 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور اس کا پریس ریلیز ناظرین جو 31 مارچ کو میٹنگ ہوئی اور جو 28 مارچ کو فارن سیکرٹری کی، اعظم خان کی، فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی اور عمران خان کی میٹنگ ہوئی، اس میں 2 فیصلے کیے گئے، ایک کہ NSC کی میٹنگ بھی بلائی جائے اور کابینہ کے سامنے بھی رکھا جائے۔ تو 28 مارچ کو جو میٹنگ ہوئی جس حوالے سے یہ مبینہ آڈیو ہے، اس میں 28 مارچ کی میٹنگ کے بعد پھر 30 مارچ کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور 31 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اس اعلامیے میں یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا، the committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances۔ یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں پاکستان کی مسلح افواج کے تمام سربراہان موجود تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان موجود تھے اور وفاقی کابینہ کے وزراء موجود تھے، ان سب نے یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ اس کا پریس ریلیز ایشو کیا گیا، اور اس میں بھی ملک کا نام نہیں لکھا گیا، جس طرح عمران خان بطور وزیر اعظم اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا نام شاید نہیں لینا چاہیے، اور پھر NSC میں بھی وہ نام نہیں لیا گیا، اور اس اعلامیے میں صرف یہ بتایا گیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ اس کے بعد ناظرین رجیم چینج امریکہ نے جس طرح خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ رجیم چینج ہم نے دیکھا کہ ہو گئی، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور پھر شہباز شریف کی زیر صدارت ایک NSC کی میٹنگ ہوئی 22 اپریل 2022 کو، اور اس میں کہا کیا گیا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے کانٹینٹس دیکھے ہیں، کمیونیکیشن دیکھی ہے، اور اس کے ڈیسیجنز جو پچھلی NSC کی میٹنگ تھی، یعنی کہ جو 31 مارچ کی ڈیسیجن تھے، اس کو ری افرم کیا، اسے کنفرم کیا، اور 31 مارچ کو کیا کہا تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے، بلیٹنٹ انٹرونشن ہے، جو کسی بھی صورت بلیٹنٹ انٹرفیرنس قابل قبول نہیں ہے کسی بھی حالات میں۔ لیکن یہ 2 کنفرمیشنز ہونے کے باوجود پاکستان میں امریکہ کی خواہشات پہ رجیم چینج ہوا، اور اس کی کنفرمیشن کے مراسلے ایک حقیقت ہے۔ شہباز شریف نے فلور آف دا پارلیمنٹ میں اس میٹنگ کے بعد دی، 9 مئی 2022 کو شہباز شریف پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ناظرین کہ جو ہمارے سفیر نے بھیجا اس میں دھمکی موجود تھی۔ کیا کہا تھا شہباز شریف نے 9 مئی 2022 کو فلور آف دا پارلیمنٹ پہ، کیا چیز انہوں نے سامنے رکھی، آئیے ناظرین سنتے ہیں۔ میں یہ بات آن دا فلور دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں with fullest responsibility at my command۔ سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی، وہ سفیر صاحب نے وہ خط لکھا تھا، وہ کنفرمیشن شہباز شریف نے فلور آف دا پارلیمنٹ میں دی
کہ وہ دھمکی دی گئی تھی. تو یہ دھمکی ریکارڈ پہ ہے اور جس کسی نے بھی یہ آڈیو آج ریلیز کی ہے اس نے دو چیزیں اس میں ثابت کی ہیں. ایک، پاکستان کے وزیر اعظم کی کنورسیشنز وزیر اعظم آفس کو باقاعدہ بک کیا گیا ہے. دوسری کنفرمیشن اس سے یہ آ رہی ہے کہ عمران خان جس مراسلے کا ذکر کر رہے تھے وہ حقیقت ہے اور اس حوالے سے 28 مارچ کو باقاعدہ طور پہ میٹنگ ہوئی. اس کے بعد 30 کی کابینہ کی میٹنگ میں یہ کنفرم ہوا, 31 مارچ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ کنفرم ہوا, 22 اپریل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ کنفرم ہوا اور پھر 9 مئی کو شہباز شریف جو اس دن وزیر اعظم بنے جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کے کیس میں, اس دن ان کو چند ہینڈلرز اور چند سازشوں نے امریکی دھمکی کے بعد وزیر اعظم بنایا. وہ باقاعدہ طور پہ 9 مئی 2022 کو فلور آف دا پارلیمنٹ پہ یہ کنفرم کر رہے تھے کہ یہ مراسلہ ایک حقیقت تھا. ہمارے سفیر نے جو امریکہ میں تھے بتایا کہ یہ دھمکی آمیز مراسلہ تھا. آج ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ناظرین میٹنگ ہے, اس حوالے سے آڈیو لیکس پہ ہی بات چیت ہونی ہے, لیکن یہاں پہ گواہی بھی انصار عباسی کی موجود ہے. ان کا کالم ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے, امپورٹنٹ ایویڈنس ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس سابق وزیر اعظم کی آڈیو ریکارڈنگز تھیں. فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.